सियासी माहौल गर्म, पार्लियामेंट में धुआंधार तकरीरें, एक दूसरे पर हमले तेज। सेनेट में फैसल वावडा की तकरीर के दौरान हंगामा, पीटीआई की सेनेटर फलकनाज ने गाली दी तो फैसल वावडा भड़क उठे। चेयरमैन सेनेट का एक्शन, माफी न मांगने पर फलकनाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। फैसल वावडा ने अपनी तकरीर में वजीर आला केपी को ललकारा, कहा गंडापुर आए उनकी जुल्फों की लटों से लटकाएंगे, एक बटन दबाकर इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आप फैज हमीद की गोद में बैठ कर आए, फौज से मुज़ाकरात के लिए मर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। गंडापुर पैटीज खाकर गया, कह दिया जैमल लगे हुए थे। अरशद शरीफ केस में एक ऐसा इत्तेफाक था कि बानी समेत तहरीक इंसाफ में सबको पता था कि क्या होने वाला है। आपने अपनी सियासत के लिए एक बहादुर और बेगुनाह शख्स को शहीद करवा दिया। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और अली मोहम्मद खान आमने सामने। अली मोहम्मद खान ने शोला अंगेज तकरीर में कहा, गुज़श्ता रात जो हुआ वो जमहूरियत का नौमई था। आमरीत में भी कभी पार्लियामेंट का तक़द्दुस ऐसे पामाल नहीं हुआ। ये जमहूरियत, पाकिस्तान और आइन पर हमला है। जिसने ये हुक्म दिया उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अली मोहम्मद ने मुदाखलत की तो वज़ीर दिफा ने कहा, चीखने से काम नहीं चलेगा, ये लोग रंगबाजियां करते हैं। अली मोहम्मद उस काबीना का हिस्सा थे जिसने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया। केपी का वजीर आला फेडरेशन को ललकारता है। 15 दिन में बानी को रिहा कराने का कहा है, 13 दिन रह गए। लश्कर लेकर आए, हम अटक पुल पर इंतजार करेंगे। ये कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। परसों जलसे में पाकिस्तान का वजूद चैलेंज किया गया, खवातीन की बेहुरमती की गई। शानदाना गुलजार बीच में बोली तो कहा, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, फिर आप कहेंगी मैं खातून हूं। कल जो हुआ उस पर खामोश नहीं रहेंगे, एफआईआर कटवाना पड़ी तो खुद कटवाऊंगा। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। कौमी असेंबली में अयाज सादिक ने कहा, तमाम फुटेज मंगवा ली है, फुटेज देखकर जिम्मेदारी डालेंगे। पार्लियामेंट पर पहला हमला 2014 में हुआ, दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पर हुआ। बदकिस्मती से मैं और ख्वाजा आसिफ उसका हिस्सा बने। स्पीकर कौमी असेंबली का एफआईआर में नामजद अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला। अयाज सादिक से अपोजिशन, हुकूमती अरकान और आईजी इस्लामाबाद की मुलाकात। स्पीकर ने आईजी को हिदायत की, जो अरकान एफआईआर में नामजद नहीं उन्हें फौरी रिहा किया जाए। मुअज़्ज़िज़ अरकान की तज़लील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रिहा, मुकदमे से डिस्चार्ज। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कल रात नकाबपोश अफराद ने 10 MNAs को असेंबली की हुदूद से गिरफ्तार किया। कल पार्लियामान पर हमला हुआ है, स्पीकर इंक्वायरी कराएं। सख्तियां की गईं, चादर और 4 दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया। 7 के बजाय 8:30 बजे जलसा खत्म करना जुर्म नहीं। हुकूमत की जानिब से जुडिशल पैकेज की शदीद मजम्मत और मुखालिफत करेंगे। हमारे MNAs को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर, जैन कुरैशी और दीगर रहनुमाओं का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पीटीआई की मरकजी क़यादत के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज। अली अमीन गंडापुर समेत जलसे में मौजूद तमाम क़यादत नामजद। पुलिस अफसरान और अहलकारों को हब्से बेजा में रखने का भी इल्ज़ाम। मतन के मुताबिक धमकियां और धक्के दिए गए। उमर अयूब ने अहलकार को थप्पड़ भी मारा। आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर को बताया गया इस एक्शन से पहले? जी, ये इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हमने बताया। स्पीकर ने उसकी इजाजत दी? नहीं, इजाजत दी या नहीं दी इसकी बात मैं नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि स्पीकर ने तो आज हमें ये बताने की कोशिश की थी कि मुझे नहीं, हमें तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसको मालूम ही नहीं था। कल जो पार्लियामेंट में हुआ, हुकूमत मना नहीं कर रही, हम उस पर खड़े हैं। तारिक फजल चौधरी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि स्पीकर को बताया गया था। पीटीआई दौर में तो पार्लियामेंट लॉजिस के दरवाजे भी तोड़े गए। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, पार्लियामेंट ने कानून पास किया है कि मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस को इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गुज़श्ता रात का वाक़या, पार्लियामेंट पर हमला है। पीपी रहनुमा सैयद नवीद कमर का शदीद तशवीश का इजहार। पार्लियामेंट के गेट से अरकान को गिरफ्तार किया जाता है तो बाकी क्या बचा? स्पीकर को संजीदा इंक्वायरी करके एक्शन लेना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं। मुस्तफा कमाल का हुकूमत और अपोजिशन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। कहा,
پارلیمان میں جو واقعہ ہوا کوئی اس کی تائید نہیں کر سکتا. جلسے میں ہونے والی تقریر بھی جمہوری نہیں تھی. پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کو سنبھالے, اسے دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے استعمال نہ کرے. یہاں کوئی فرشتہ نہیں, سب کی الگ الگ تاریخ ہے. حکومت اور اپوزیشن بریک لگائیں, ملک کی خاطر اتفاق رائے پیدا کریں. مجروح ہوا پورے پاکستان نے دیکھا, ایک لفظ بھی ٹریجری بینچز سے اس کو کنڈیم کرنے کا نہیں آیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کا وقار مجروح کیا گیا. مذمت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس واقعے کو درست سمجھتے ہیں. شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال, کہا پارلیمان ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے کہ ہر کوئی اس پر چڑھ دوڑ رہا ہے. چند دن پہلے ایک قانون جلد بازی میں پاس کیا گیا. پارلیمان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری. ہم استعمال ہوئے ہیں, جمہوری قوتوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اسپیکر کی مرضی شامل تھی. آواز دبانے کا عمل چھوڑ دیں, اب پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا. بولے علی امین گنڈاپور کا نقطۂ نظر صحافت میں کالی بھیڑوں سے متعلق تھا. وہ لوگ جو لاپتہ افراد کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر انٹرویو کراتے ہیں ان پر تنقید جائز ہے. خواتین کا احترام ہونا چاہیے, یہ ہمارے لیے معتبر ہے. پی ٹی آئی میں کوئی شخص بھی خواتین سے متعلق حقارت کا رویہ نہیں رکھتا. کسی بھی رکن اسمبلی کو اسمبلی کے احاطے سے گرفتار نہیں کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر نے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لیا. سی سی ٹی وی شواہد کے مطابق کسی رکن کو قومی اسمبلی کے اندر سے گرفتار نہیں کیا گیا. اسپیکر ایاز صادق کل کے اجلاس ایوان کو اعتماد میں لیں گے. وزیر اعلیٰ کے پی رات میں کہاں تھے پتہ چل گیا. بھائی فیصل امین نے تصدیق کی, بھائی سی ایم ہاؤس پہنچ گئے. اسلام آباد میں طویل میٹنگ میں مصروف تھے. علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ کر پارٹی قیادت سے رابطہ کیا. زوم میٹنگ میں پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد میں اپنی طویل میٹنگ سے آگاہ کیا. پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری اور خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس پر مشاورت بھی کی. گزشتہ روز علی امین گنڈاپور سے رابطہ نہ ہونے پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے تشویش کا اظہار کیا تھا. علی امین گنڈاپور خود بتائیں گے کہ کتنی بڑی میٹنگ تھی. علی امین کو اگلی بار جیم, گرم پیٹیز اور کریم بھی ملے گی. پٹھان غیور قوم ہے. علی امین گنڈاپور انہیں بدنام نہ کریں. سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو, کہا 2022 کی پی ٹی آئی اسمبلیوں کی فوٹیج دیکھ لیں کس طرح دھاوا بولا گیا. کل جو پارلیمنٹ میں ہوا اس کی حکومت ذمہ داری لے گی. علی امین گنڈاپور کی خواتین اور صحافیوں سے متعلق نازیبا الفاظ کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش. پی پی رکن سعدیہ جاوید نے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ ادارے وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان کا نوٹس لیں. علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کی جائے. سعدیہ جاوید کی قرارداد پر پی ٹی آئی ارکان کا ایوان میں شور شرابہ. I'd like to invite the attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. آصفہ بھٹو زرداری کا یوٹیلیٹی سٹورز اور پی ڈبلیو ڈی کی بندش سے متعلق توجہ دلا نوٹس. کہا سٹورز کی بندش سے 25,000 ملازمین بے روزگار ہوں گے. رانا تنویر حسین نے کہا پی ڈبلیو ڈی کو بند کرنے کی ٹھوس وجوہات تھی. ملازمین کا تحفظ کیا جائے گا. چھوٹے ملازمین کو دیگر محکموں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا اسلام آباد میں ایم کیو ایم ارکان اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ. ذرائع کا کہنا ہے آئینی ترمیم, ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات کی گئی. وزیر اعظم پر اعتماد, آئینی اور قانونی فیصلوں پر ساتھ دینے پر بھی بات ہوگی. سیاست خدمت کا نام ہے مگر منافقت, نفرت اور بدتمیزی کی وجہ سے گالی بن گئی. چودھری شجاعت حسین کا بیان, کا نفرت اور انتقام کی سیاست نوجوان نسل کے لیے زہر قاتل ہے. چودھری شجاعت حسین کا مسلم لیگ کاف کو فعال متحرک کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان. کہا خود تنظیمی امور کی نگرانی کروں گا, تمام فیصلے مشاورت سے ہوں گے. پارٹی کو فعال متحرک اور ناراض دوستوں کو منانے کے لیے کمیٹی بناؤں گا. چودھری شجاعت نے ڈاکٹر امجد کی پارٹی خدمات کو سراہا. مسلم لیگ ہاؤس فعال کرنے پر مبارکباد دی.
شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے تجارت اجلاس میں بھارت اپنا وفد نہیں بھیجے گا، میٹنگ میں آن لائن شرکت کرے گا۔ اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی دریاؤں پر متنازع آبی منصوبوں کی تعمیر کا کیس آج عالمی عدالت انصاف میں سنا جائے گا۔ سیکرٹری آبی وسائل سید علی مرتضیٰ کی سربراہی میں پاکستانی وفد دی ہیگ میں موجود۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوٹرل ماہرین کی سطح پر مذاکرات کل تک جاری رہیں گے۔ پاکستان نے دریائے چناب پر قائم رتلے پن بجلی منصوبے اور 330 میگا واٹ کے کشن گنگا منصوبے کی تعمیر پر اعتراض کر رکھا ہے۔ 2022 کے سیلاب سے پاکستان میں 80 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ پاکستانی معیشت کو 15 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔ امریکہ نے گرین کلائمیٹ فنڈز میں 5 ارب ڈالر دیے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں امریکہ پاکستان کو ماحول دوست ذرائع سے توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت پاکستان کے بڑے گلیشیئرز کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر جیانگ جی ڈونگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارتی تعلقات میں مزید بہتری پر اتفاق۔ اعلیٰ سطح چینی تجارتی وفد بیٹی گروپ کا SIFC کا دورہ، عہدیداروں نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفد کو زراعت اور لائف سٹاک سمیت ترجیحی شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ سرمایہ کاری کے ماحول کی بہتری، پالیسی سطح کے اقدامات سے آگاہی دی گئی۔ وفد نے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری اور چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفد زیجیانگ آئرن برادرز کمپنی لمیٹڈ کی زیر قیادت 4 نمایاں کاروباری اداروں پر مشتمل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے صدر ANP ایمل ولی خان کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے اقدامات پر گفتگو۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ANP نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دہشت گردی ہر شکل میں قابل مذمت ہے، اس سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا۔ ملک کو دہشت گرد گروہوں سے پاک کرنے کا وقت آ گیا۔ ایمل ولی نے انسداد دہشت گردی کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ افغان طالبان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ 7 ستمبر کی صبح افغان طالبان نے پاکستان چیک پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ افغان سائٹ سے 8 اور 9 ستمبر کی شام تک جاری رہا۔ پاکستان آرمی کی جانب سے افغان سائٹ سے فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اب تک 16 افغان طالبان ہلاک اور 27 زخمی ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کی 2 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے۔ اسلام آباد نیشنل پارک سے منال سمیت دیگر ریسٹورانٹس ہٹانے کا فیصلہ برقرار۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے نیشنل پارک ایریا میں قائم ریسٹورانٹس کے حق میں دی گئی آبزرویشن واپس لے لی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا 3 ماہ میں رضاکارانہ طور پر ریسٹورانٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی، اس کے باوجود نظر ثانی دائر کرنا عدالت سے مذاق ہے۔ اسرائیلی فورسز کی سفاکیت، غزہ کے سیف زون پر وحشیانہ بمباری، المواسی پناہ گزین کیمپ کو خون میں نہلا دیا۔ ایک ہی حملے میں 40 فلسطینی شہید، 60 زخمی ہوئے۔ رضاکار خالد محمود کا کہنا ہے حملوں سے 7 میٹر گہرے 3 گڑھے بن گئے، جن کے نیچے 20 سے زیادہ خیمے دب گئے۔ وسطی غزہ میں رہائشی عمارت پر بمباری، بچے اور 2 خواتین سمیت 5 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے خان یونس اور رفح پر بھی حملے جاری۔ 11 ماہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,020 ہو چکی ہے۔ ویتنام میں طاقتور ترین سمندری طوفان یاگی کی تباہ کاریاں جاری۔ صوبہ فوتو میں پل گرنے سے ٹرک سمیت متعدد گاڑیاں دریا میں جا گریں، متعدد افراد لاپتہ ہو گئے۔ تباہ کن طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 82 ہو گئی۔ خطرناک طوفان سے ہزاروں افراد بے گھر، دارالحکومت سمیت متعدد شہروں میں مواصلات کا نظام درہم برہم، اسکول اور کاروبار بند، لاکھوں افراد بجلی سے بھی محروم۔ شمالی علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ انگلینڈ کے مستقل ٹیسٹ کپتان بین سٹوکس کی انجری سے واپسی۔ انگلش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف ریڈ بال سیریز کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ 2022 میں پاکستان آنے والے 8 کھلاڑی اسکواڈ کا حصہ۔ جارڈن کاکس اور برائڈن کارس پہلی بار انگلش اسکواڈ میں شامل۔ پاک انگلینڈ 3 میچ کی سیریز 7 اکتوبر سے شروع ہونی ہے۔ آسٹریلیا میں 14 سال تک کے بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے۔
قانون سازی کی تیاری شروع کر دی گئی. آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا. بچوں کے نالات سے ہٹ کر فٹ بال کے میدانوں، سوئمنگ پولز اور ٹینس کورٹس پر دیکھنا چاہتا ہوں. آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال رہے ہیں. گورنر ہاؤس سندھ میں ایتھوپین کلچر شو. ایتھوپین سفیر اور خصوصی ایلچی نے گورنر سندھ کو ایتھوپیا کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا. ایتھوپین سفیر نے دو طرفہ عوامی تعلقات قائم کرنے پر گورنر سندھ کی تعریف کی. کہا گورنر نے ایتھوپین ایئر لائن شروع کرانے میں اہم کردار ادا کیا. کاملان چوسری نے کہا پاک ایتھوپیا دو طرفہ تعلقات انتہائی مستحکم ہو چکے ہیں. کوئٹہ گرلز کالج میں باپ نے گاؤن پہن کر بیٹی کی ڈگری دی. بی ایس ہوم اکنامکس میں گولڈ میڈلسٹ بیٹی شہر سے باہر تھی. والد خود اسٹیج پر آیا اور ڈگری وصول کی. پانچ ٹیمیں 14 میچز فیصلہ آباد میں. آگے کرکٹ کی بہار. 17 دن چیمپئنز کپ کا ایکشن ہوگا لگاتار. ٹیموں کی فیصلہ آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں تیاریاں. شائقین کا جوش و عروج پر پاکستان کے تمام اسٹار کھلاڑی ان ایکشن ہوں گے. میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ جمعرات کو فیصل آباد میں کھیلا جائے گا. بھارتی شہر نوئیڈا کے اسٹیڈیم میں ناقص سہولیات. افغانستان اور نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ میچ کے دور 2 دن ضائع. ٹاس تک نہ ہو سکا. پہلا روز آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کی وجہ سے ضائع ہوا. دوسرے روز بھی میچ شروع نہ ہوا. سٹاف پنکھوں سے آؤٹ فیلڈ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وینیو کی خراب صورتحال پر افغان کرکٹ بورڈ بھارتی کرکٹ بورڈ سے ناراض. حکام کا کہنا ہے کھلاڑی اسٹیڈیم کی حالت دیکھ کر ناخوش ہیں. دوبارہ اس بھارتی وینیو پر نہیں آئیں گے. پیرا اولمپکس میں برانز میڈل جیتنے والے حیدر علی وطن واپس پہنچ گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر پاکستان اسپورٹس بورڈ کے حکام اور نیشنل پیرا اولمپکس کمیٹی کے ارکان نے حیدر علی کا استقبال کیا. پیرا اولمپکس گیمز میں حیدر علی نے ڈسک تھرو میں برانز میڈل جیتا. حیدر علی نے 52.54 کے تھرو کے ساتھ تمغہ اپنے نام کیا تھا. اور کراچی میں تھیسس شو میں طالبات کے منفرد فن پارے. ایکسپو سینٹر میں نوجوان ڈیزائنرز نے رنگا رنگ ملبوسات اور آرٹ کے جوہر دکھائے. نجی یونیورسٹی کے طلباء نے ٹیکسٹائل، انٹیریئر ڈیزائن اور فیشن ڈیزائن سمیت 200 سے زائد اسٹالز لگائے. نمائش دیکھنے شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی.